दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मोहतरम हाज़रीन, दीनी व मिल्की भाइयों, पर्दानशीन माँ और बहनों, हर तरह की तारीफ़, हम्दो सना, बड़ाई, बुजुर्गी, अज़मतों की बिरियाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है जो तने तनहा इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक, मुरब्बी और पालनहार है, जिसने हमें पैदा किया और पैदा करने के बाद उन्हीं बेकार नहीं छोड़ा बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया किराम का सिलसिला जारी किया, जिसकी आखिरी कड़ी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बादहु अनगिनत ला तादाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम भाइयों, कुरान मजीद की आयत की मैंने तिलावत की है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कि मुहाजिरीन और अंसार में इस्लाम में सबक़त करने वाले जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया और उसके बाद फिर उन लोगों का तज़किरा हुआ कि जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन सब के बारे में क्या कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से राज़ी हुए। तो ये साबिक़ूनल अव्वलून, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साबिक़ूनल अव्वलून में से हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के हवाले से हम देखेंगे, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबुल आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ अल उमवी अल कुरशी अल मक्की तुम्मा अल मदनी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का जो नसब है या हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो सिलसिला है, अब्द मनाफ पर जाकर के मिलता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक कुरैश कबीला के एक मशहूर ख़ानदान बनु उमैया से था, और बनु उमैया ये कुरैश कबीला के मशहूर
خاندان بنو ہاشم کے بعد یہ سب سے معزز قبیلہ تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان کے معزز شخص تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر ہم کرتے چلیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے اور جس معاشرے میں انہوں نے زندگی گزاری، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے زنا نہیں کیا، زمانے جاہلیت کی بات میں کر رہا ہوں، اور نہ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب پی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کبھی کسی غلط کام کے اندر ملوث ہوئے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک شخص ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہو، ایک ایسے سماج میں رہتا ہو، ایک ایسی سوسائٹی میں رہتا ہو جہاں پر بدکاری عام ہو، شراب نوشی عام ہو، زناکاری عام ہو، اور پھر اس وقت اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچا لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر، اس شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خاص بات تو ضرور ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین نے جو توفیق دی، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر ہم کرتے چلیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے سلسلے میں۔ ایک حدیث اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پر تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو احد پہاڑ پر مارا اور کہا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد پہاڑ تو رک جا، ٹھہر جا، کیا تجھے نہیں پتا کہ تیرے اس ماتھے پر ایک نبی اور ایک صدیق اور تو شہید ٹھہرے ہوئے۔ اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق، اور اخلاق میں خصوصاً شرم و حیا کا پہلو اتنا مثالی اور اتنا معیاری تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، آپ کا ران کھلا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے، آئے گفتگو کرتے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر بعد وہ اجازت طلب کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے تھے، آئے گفتگو کر کے چلے گئے۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے کو صحیح کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے تھے اور آپ کا ران کھلا ہوا تھا، کپڑا وہاں سے ہٹا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس عثمان سے نہ شرم کروں جس عثمان سے فرشتے شرم و حیا کرتے ہیں؟ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے تعلق سے یہ بات کہی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی شرم و حیا والے تھے، بہت زیادہ شرم کرتے تھے، اور ان کے شرم و حیا کی داد فرشتے دے رہے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر ہم کرتے چلیں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے اور اس باغ کے دروازے پر میں بیٹھ کر کے چوکیداری کرتا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اجازت جنہوں نے طلب کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دروازہ کھول دو ان کے لیے اور انہیں آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ جب وہ داخل ہوتے ہیں تو پتہ چلا کون؟ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے بھی کہتے ہیں کہ انہیں اجازت دے دو اور اسی طریقے سے انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تیسری مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو، لیکن ایک آزمائش اور ایک امتحان کے بعد، الا بلوى تصیبوا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کی ایک پیشین گوئی بھی کر دی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے اس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان ہوگا اور وہ آزمائش سے گزریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا اور انہیں سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے کہا اللہ المستعان، کہ اللہ رب العالمین اس معاملے میں میری مدد کرے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی سنا کی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر ہم کرتے چلیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شخصیت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے سوائے ایک غزوے کے، اس کا نام ہے غزوہ بدر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوے میں بھی شریک ہونا چاہتے تھے، انہوں نے بھی تیاری کر لی تھی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، یہ زوجیت میں تھی۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو چیچک کی بیماری ہو گئی تھی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آپ مت جائیے، آپ گھر پہ رہیں اور آپ کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کا ثواب بھی ملے گا اور اسی طریقے سے مال غنیمت بھی ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے سے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے جب واپس آتے ہیں، غزوہ بدر جو اسلام اور مسلمانوں کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آتے ہیں اور یہ خوشخبری لے کر کے کہ مسلمان کو فتح حاصل ہوئی، مسلمان کو فتح ہو گئی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اداس چہرہ جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیا اور حضرت رقیہ کے کفن دفن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ پورے تاریخ انسانیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اکلوتی شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئیں۔ یہ پہلے شخص ہیں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح یعنی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی شخصیت اور ان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی سخی اور فیاض تھے۔ ان کی زندگی کے بارے میں آپ دیکھیں گے، وہ مشہور واقعہ جسے ہم سب جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی اور وہ جو کنواں تھا جو یہودیوں کے قبضے میں تھا اور مسلمان اس سے پانی حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر چل رہی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر نہیں، دو موقع پر نہیں، بہت سارے موقع ایسے آئے جن میں انہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی، جب روپے اور پیسے کی ضرورت ہو یا اسی طریقے سے کسی تعاون کی ضرورت ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے اعلان کیا یا اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ دیکھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دین و اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی یہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ غنی تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ ان کے بارے میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط سالی کا معاملہ تھا ایک مرتبہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ملک شام سے آ رہا تھا۔ بڑے بڑے تاجر جو ہیں یہ وہاں پر پہنچ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ آپ کا جو مال آ رہا ہے تو ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں، بھاؤ تاؤ کرنا شروع کر دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاجروں نے کہا کہ آپ مجھے کتنے میں مال بیچیں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو مال ہے یہ ہمیں چاہیے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ اس کا جو بھاؤ تاؤ یا اس طریقے سے لین دین کی بات جس طرح سے ہوتی ہے وہ لوگ کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ مجھے کتنا پیسہ دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد دام انہوں نے بڑھایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انکار کر دیا۔ تو وہاں کے جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ کہتے ہیں کہ عثمان، ہم سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں اور جس نفع کی بات آپ کر رہے ہو کون ہم سے زیادہ آپ کو دے گا، کیونکہ سارے تاجر تو یہیں پر موجود ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم گواہ ہو، میرا اللہ جو ہے وہ مجھے 1 درہم پر 10 دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا اور اس موقع پر ان کا جتنا بھی مال تھا سب کے سب مدینہ کے اندر قحط سالی میں جو غریب قسم کے لوگ تھے، جو فقراء قسم کے لوگ تھے اور جنہیں ضرورت تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کا پورا مال کیا ہے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر نہیں، کئی مواقع ایسے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا تھا کہ من جہز جیش العسرہ فسلہ الجنہ۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا لا کر کے دے دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ضروریات کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 اشرفیاں لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو لے کر کے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نیکی نہ کریں، کوئی نیکی نہ کریں تو بھی انہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہے، جنت میں جائیں گے، اور پھر یہی نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں رہیں گے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی یا کوئی خطا ہوگی تو ان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی خوشخبری دی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ دین کے لیے، اسلام کے لیے اللہ نے انہیں جو مال و دولت دیا تھا وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دیتے۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر ہم کرتے چلیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کا موقع جب تھا تو اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس وقت پہنچے تھے تو اس وقت کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان لوگوں نے وہاں پر روک دیا تھا کہ آپ لوگ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر کے بھیجا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر مکہ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے عثمان، اگر تم مکہ کے اندر آئے گئے ہو تو خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ اور کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان کے بارے میں کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگوں کو تو مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں مل رہی ہے اور وہ مکہ خانہ کعبہ پہنچ گئے اور انہوں نے طواف کر لیا ہوگا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں کے لوگوں نے طواف کرنے کے لیے کہا بھی تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، میں نہیں کر سکتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا اعتماد تھا کہ صحابہ کرام نے جب یہ بات کہی، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے وہ جا کر کے انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بغیر خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اعتماد کرتے تھے، کتنا بھروسہ کرتے تھے۔ آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، آپ دیکھیے خلافت کا وقت جب آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی شہادت جب ہوئی تھی تو اس وقت ایسے چند نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیش کیا تھا تو اس میں سے وہ سارے لوگ تھے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو انہی میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب خلیفہ بنانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا جو ابتدائی دور تھا، اس ابتدائی دور میں شروع کے 5 سال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہت اچھا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی بہت سارے ممالک بھی فتح ہوئے، اور اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا بالکل ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی دور تھا، یعنی تقریباً 12 سال میں سے 5 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہت اچھا دور تھا،
بہت بڑے بڑے ممالک بھی فتح ہوئے، اور اسی طریقے سے مال و دولت کا بھی معاملہ یہ تھا کہ روپے اور پیسے بہت سارے تھے، یہاں تک کہ اس وقت اتنی مالداری تھی کہ بعض لوگ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث جیسے ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کے پاس اتنے روپے اور پیسے ہوں گے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، ابتدائی دور تھا، اس وقت اتنے بڑے بڑے مالک فتح ہوئے، لوگوں کے پاس اتنے روپے اور پیسے تھے کہ اس وقت کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کے پاس روپے اور پیسے تھے۔ لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، یہ چیز قرب قیامت کے وقت ہوگا، یعنی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کے پاس مال و دولت اور روپے پیسے بہت زیادہ ہوں گے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، ابتدائی دور تھا، یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی آپ یہ کہیں کہ مطلب لوگ بہت ہی سکون و اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5 سالہ دور گزرنے کے بعد پھر اس طرح سے کچھ حالات بدلنے لگے۔ اب حالات کس طرح سے بدلنے لگے کہ عبداللہ بن سبا یہودی، اس نے تحریک چلانا شروع کیا، اور پھر اس نے کیا کیا، اس نے بہت سارے جو ممالک تھے اور بہت سارے ممالک کے اندر الگ الگ اسٹیج میں جو الگ الگ گورنر جو وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقرر کیا تھا، تو اس نے سب سے پہلے افواہیں اڑانا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ کہ جیسے کہ کوفہ، بصرہ، مکہ اور مدینہ، ہر گورنر کے پاس ایک لیٹر جا رہا ہے، اور اس لیٹر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں ملک کے لوگ یا فلاں اسٹیٹ کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور دوسرے ملک میں یعنی کہ دوسرے اسٹیٹ میں جاتا تھا تو ان کے پاس اس طرح کا لیٹر آتا تھا، اس میں یہ رہتا تھا کہ فلاں اسٹیٹ کے لوگ زیادہ پریشان ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں عبداللہ بن سبا نے جو تحریک شروع کیا تھا، تو اس نے اس طریقے سے افواہیں پھیلانا شروع کر دیا، اور اسی طریقے سے جب افواہیں شروع ہو گئی تو اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدظن ہونا شروع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف قسم کے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اعتراض عجیب و غریب اعتراض۔ ایک اعتراض تو یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافت کے مستحق نہیں تھے، ان کو زبردستی خلیفہ بنا دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بننا چاہیے تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وسیع ہے، اس طرح کی بات، اور اہل بیت کی محبت لوگوں کے درمیان وہ ڈالنا شروع کر دیا، اور وہ اسلام قبول کر کے یہ سب کام کرنا شروع کیا۔ بظاہر طور پر اس نے اسلام قبول کر لیا اور اندر اس کے کفر چھپا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے ایک دوسرا اعتراض یہ کیا، کہا کہ ایک انگوٹھی تھی، سرکاری انگوٹھی جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگا ہوا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی، پھر اس کے بعد وہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، وہ انگوٹھی گم گئی تو اس نے ایک طوفان برپا کر دیا، اور اسی طریقے سے بہت ساری باتیں کرنے لگا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوٹھی جس پہ مہر لگا ہوا ہے اور یہ سرکاری کام کرتا ہے، تو یہ انہوں نے گھما دیا، جبکہ یہ قضا و قدر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انگوٹھی غائب ہوئی تھی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کو کیا نام ہے کئی لوگوں کو بلا کر کے اور اس کے بعد اس کو تلاشا گیا، لیکن اب وہ نہیں ملا۔ تو ایک اعتراض اس پر عبداللہ بن سبا نے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے یہ کیا کہ انگوٹھی غائب ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اعتراضات اور اس طریقے سے، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا، سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا اپنی زندگی کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ یہ ایک آزمائش اور امتحان سے گزریں گے۔ اب وہ سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سال کے بعد شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے اندر یہ جب یہ سبائی سازشیں شروع ہو گئیں اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں بھی لوگ کرنا شروع کر دیے،
تو اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتے تھے اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ میرے تعلق سے اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں تو بعض گورنروں کو بھی پتا چلا، اور اس کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دیتے ہیں، بڑے بڑے، جیسے حضرت امیر معاویہ کا معاملہ، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عثمان نے ان کو جو گورنر بنایا تھا یہ تو حضرت عمر کے دور سے تھے، اور ولید بن عقبہ جو مدینہ کے گورنر تھے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے۔ تو اگر اس کا یہ اعتراض تھا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو یہ بڑا بڑا عہدہ دے رہے ہیں تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر کوئی شخص اس کا مستحق ہے جو اس لائق ہے کہ اسے بنایا جائے تو پھر وہ اس کو بننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کو بدظن کرنا تھا اس وجہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ جبکہ ولید بن عقبہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمپلین کیا کہ انہوں نے شراب پیا ہے، اور اس کے بعد جب گواہ مل گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی خبریں آئیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرے، ایسا نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اگر مقرر کیا تھا تو وہ لوگ اس کے مستحق تھے، وہ اس کے مستحق تھے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیا ہے ان چیزوں کے لیے مقرر کیا تھا۔ لیکن یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حالات صحیح نہیں ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے ہم سیکورٹی بھیج دیں مدینہ کے اندر، ہم آپ کے لیے بھیج سکتے ہیں، اور ایک فوج مدینہ کے اندر آیا اور آپ کی حفاظت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں ہم اس طرح سے آپ کوئی بھی۔ اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ جب حالات زیادہ خراب ہونے لگے تو کچھ لوگوں نے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس چیز سے منع کر دیا کہ میں مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا ہوں۔ اس طرح سے حالات خراب ہوتے گئے۔ پھر ایک دور وہ بھی آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے بہت سارے لوگوں کو کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک تحریک چلائی اور اسی طریقے سے بہت سارے فوج کو بنی بلوائیوں کو اکٹھا کیا کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت بھی دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیثوں میں آپ دیکھیں کتنی حدیثیں آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کو مل جائیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، یعنی اتنا بڑا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بے یار و مددگار، ایک ایسا وقت آ گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور وہ بلوائی اور سبائی سازشیں اور اسی طریقے سے وہ پوری فوج یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے لیے اس گھر کے اندر کھانا کے لیے بھی منع کر دیا گیا، پانی کا بھی منع کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قید ہیں، بسا اوقات کبھی چھت وغیرہ پر چڑھتے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائیوں سے سوال کرتے تھے کہ کیوں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، آخر کیا معاملہ ہے، آج تم لوگ میرے لیے پانی بند کر دیے ہو، پانی تو مجھے میرے لیے پانی بھی بند ہو گیا ہے، جبکہ تمہیں وہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی تو اس وقت میں نے ہی وہ کنواں وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے، آج ایسا دن آ گیا ہے کہ میرے لیے پانی بند ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی حفاظت کے لیے، حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے دروازے پر بیٹھے تھے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ کھانا لے جانا چاہا تو بلوائیوں نے منع کر دیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا بھی ان لوگوں نے احترام نہیں کیا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک ایسے ہی اپنے اس گھر میں قید ہیں، اور یہ بلوائی صرف اور صرف یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اب آپ خلافت چھوڑ دو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کیوں چھوڑ دوں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ رب العالمین تمہیں خلافت کی وہ قمیص عطا کرے گا جس قمیص کو تم سے بہت سارے لوگ چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس قمیص کو تم کسی اتارنا نہیں، کسی کو دینا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نبی کہ میں خلافت تو تم کو دے نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو پھر قتل کر دیں گے، اور پھر وہ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں قید ہیں۔ اس دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا صرف اور صرف معاملہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ اور یہ بلوائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنے حالات خراب ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا، صحابہ کرام کیا کرتے تھے وہاں پر؟ صحابہ کرام کہاں تھے؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے قید کیا تھا، ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ فرنٹ سے داخل ہوں، سیدھے دروازے سے نہیں داخل ہو سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس طرح سے دوسرے کے چھت پہ جا کر کے پھر دوسرے کے چھت پر جا کر کے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کودے، اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جس وقت ان لوگوں نے قتل کیا، ان کے زبان سے یہ کلمہ یہ قرآن کی آیت نکلی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے کافی ہے، وہ السمیع العلیم، اور اللہ رب العالمین سننے اور جاننے والا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے قتل کیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ایسے ہی 3 دن تک بے یار و مددگار پڑی رہی۔ صحابہ کرام میں 3 دن کے بعد کچھ صحابہ نے ہمت کر کے جیسے تیسے ان کا کفن دفن اور اس طریقے سے بقیع کے اندر کیا ہے انہیں دفن کیا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تو اس پر صحابہ کرام کہاں تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں مدد کیا، یا صحابہ کرام اس وقت کہاں تھے؟ تو دراصل معاملہ یہ تھا، یہ ایک تو ذی الحجہ کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا تھا، صحابہ کرام میں بہت سارے لوگ حج کے لیے نکل گئے تھے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چلی گئی تھی، اور بلوائیوں کی جو شرارت تھی اور بلوائیوں کا جو معاملہ تھا، مدینہ کے اندر اس قدر انہوں نے فتنہ پیدا کر رکھا تھا کہ صحابہ کرام بھی میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں قید رکھا تھا۔ اگر وہ نکلتے، اور بہت سارے صحابہ کرام نے سوچا بھی تھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے جائیں بھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً منع کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام نے چاہا کہ وہ ان کی مدد کریں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیتے تھے۔ اور صحابہ کرام میں بھی لوگوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ معاملہ اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ لوگ خلیفہ وقت کو شہید کر دیں گے، یہ ان کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ بلوائی، یہ سبائی لوگ اور عبداللہ بن سبا کا نے جو تحریک چلائی تھی، یہ سارے لوگ، ان لوگوں کے دل و دماغ میں بھی یہ معاملہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے بے یار و مددگار شہید قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 82 ان کی عمر، جس وقت حضرت عثمان کو شہید کیا گیا اس وقت ان کی عمر 82 سال تھی۔ اب یہ معاملہ نہیں تھا، وہ تو اپنی خلافت کی پوری زندگی گزار چکے تھے، مسئلہ وہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس بنیاد پر دشمنی، کس طرح سے یہ بلا وجہ اس طرح سے جو دشمنی کر رہے تھے، آخر یہ بات
کیا نام ہے لوگوں کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں تھا کہ مطلب یہ لوگ اس طرح کا معاملہ کریں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یعنی تقریباً اپنی زندگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدت خلافت تقریباً 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 سالہ دور خلافت ابتدائی دور میں جو تھی وہ حالات اس کے بہت اچھے تھے, اور مسلمانوں نے بہت سارے ممالک فتح کیے, جیسے خراسان ہے, سجستان ہے, اور اسی طریقے سے افریقہ کے بہت سارے ممالک تھے, یہ سب فتح ہوئے تھے. لیکن حالات کب خراب ہوئے تھے؟ 5 سال کے بعد. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی, ان کے زندگی سے ہمیں بہت اسباب ملتے ہیں, سبق ملتے ہیں, اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس میں سے یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شرم و حیا والے تھے, اور یہ چیز ہمارے اندر یہ چیز نہیں پائی جا رہی. شرم و حیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اخلاق, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کیریکٹر تھا, اور بڑے شرم و حیا والے تھے. تو یہ شرم و حیا یہ بہت اچھی چیز ہے, ہمارے اندر ہونی چاہیے. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر جو بہت سارے کام کیے, ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک کام کیا تھا وہ قرآن کو جمع کرنے کا, کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے کتنا لگاؤ تھا. آپ دیکھیے قرآن کریم کی وہ آیت خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس کے راوی حدیث بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے بہت لگاؤ تھا, اپنی زندگی کے اندر بھی قرآن کریم سے محبت کرتے تھے. اور ان کے دور میں جب یہ ایک معاملہ آیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید کو اختلاف ہونے سے آپ بچا لیجیے. معاملہ یہ تھا کہ جیسے ہمارے ہاں مختلف قسم کے لوگوں کی جو زبانیں ہوتی ہیں, جیسے اردو زبان میں ہم بات کرتے ہیں تو اردو زبان کے مختلف لہجے ہوتے ہیں, ہر آدمی اپنے اپنے لہجے کے اعتبار سے بات کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے. تو قرآن مجید کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن مجید چونکہ قریش کی زبان پر اترا تو وہاں پر عرب میں بھی بہت سارے لوگوں کے الگ الگ لب و لہجے تھے. وہ لوگ اپنے لب و لہجے کے حساب سے قرآن مجید پڑھنا چاہتے تھے, لیکن اگر اپنے اپنے لب و لہجے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے تو قرآن مجید کے اندر اختلاف ہو جاتا. تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ صحابہ کرام نے آ کر کے کہا کہ آپ قرآن مجید کو اس طرح سے اختلاف ہونے سے بچا لیجیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اہم کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو قرآن مجید کا نسخہ تھا اور تو ان کو انہوں نے منگوایا, اور اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کیونکہ وہ نسخہ جو قرآن جس طرز پر اترا تھا وہ قریش بنو ہاشم کے کیا نام ہے لب و لہجے پر تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بہت سارے نسخے کو ہٹا کر کے اسی نسخے کو عام کر دیا اور اسی کے مطابق لوگ قرآن مجید کو پڑھنے لگے. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب جو ہے وہ جامع القرآن کے نام سے ہے, کہ یہ اہم کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر کیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے بہت لگاؤ تھا, اور قرآن سے جو انہوں نے اہم کام کیا ہے تو ہمارے لیے نصیحت ہے اس میں کہ مطلب ہم بھی قرآن سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن سے لگاؤ ہونا چاہیے اور اس طریقے سے قرآن سے محبت کرنی چاہیے. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دولت کمانا یہ کوئی عیب نہیں ہے. انسان حلال روزی کمائے اور جتنا چاہے اس طرح سے کمائے, شریعت اسلامیہ اس کو دولت کمانے سے, روپے اور پیسے کمانے سے منع نہیں کرتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مالدار صحابی تھے, زمانے جاہلیت میں بھی ان کو غنی کہا جاتا تھا, اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا نوازا تھا. تو اور یہ دین کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے لیے بہت زیادہ جب ضرورت پڑتی تھی تو وہ خرچ کرتے تھے.
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیسہ کمانا اور اسی طریقے سے روپے اور پیسے کمانا یہ غلط چیز نہیں ہے. آدمی چاہے تو اسے جتنا چاہے کما سکتا ہے, مگر یہ ہے کہ مال کی محبت اس کو دل میں نہیں ہونا چاہیے. مال جیب میں ہی کو اچھا لگتا ہے, اس کی اگر مال اور روپے کی پیسے کی محبت اگر کوئی آدمی دل میں کرنے لگے تو پھر وہ دین کو اتنی اہمیت نہیں دے گا. پھر وہ کیا ہے, مال و دولت کے پیچھے بھاگ کر کے وہ اپنے آپ سے اسی سے محبت کرنے لگتا ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنے مالدار تھے, اتنا سب کچھ تھا, لیکن آپ ان کی زندگی کو دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد, اتنا روپے اور پیسے, اتنے مال و دولت پانے کے بعد بھی دین کا جو معاملہ تھا یا اسی طریقے سے دین کے تعلق سے جو بھی باتیں تھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دولت کو بیچ میں اس طرح سے آ کر کے کہ دولت اگر بیچ میں آ جائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دولت میں بزی ہو جائے اور پھر اس کے بعد دین کا کام کرنا چھوڑ دے, ایسا ان کے ساتھ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر انسان کو اپنی ذات کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دے, اپنی ذات کے ذریعے سے وہ کسی کو تکلیف نہ دے. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کی سیرت اگر ہم پڑھیں گے تو ان کے زندگی کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری, آپ کو ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ یہ دین کے معاملے میں سخت تھے, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شرم و حیا کے سچے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نہیں, دو موقع پر نہیں, بلکہ کئی موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے, اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عربی میں بھی کتابیں ہیں, اردو میں بھی کتابیں ہیں, انگلش میں بھی کتابیں ہیں. تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر کہ دین کا کام انہوں نے کیسے کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اعلان کیا, اور اسی طریقے سے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقتاً فوقتاً اس طریقے سے دین اسلام گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا. تو مال و دولت کے اعتبار سے, روپے اور پیسے کے اعتبار سے بھی وہ دین اسلام کی مدد کیا کرتے تھے, اور اسی طریقے سے جب بھی ضرورت پڑتی تھی کسی معاملے میں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو, یا اسی طریقے سے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو بھی اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ وہ کیا ہے, اسی لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار کر رکھتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے دین کے لیے ہمیشہ وہ اپنی پوری زندگی انہوں نے وقف کر دیا تھا. تو یہ چند باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ اہم باتیں اور کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس طریقے سے ان کے جو اصحاب ہیں ان کی سیرت کو پڑھنے, سمجھنے اور اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.